जब तक ट्रक शहर से बाहर नहीं आ गया हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर जैनसन ने मुझे एक सिगरेट ऑफर किया। क्या तुम पहली मर्तबा वहां जा रहे हो? उसने पूछा। हाँ। कहाँ से आए हो? ऑकलैंड से। बड़ी दूर से आए हो। मुझे कभी वहां जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कैसा शहर है? अच्छा है। तुम मुझे मुज़ाफ़ात के रहने वाले मालूम नहीं होते। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। काम क्या करते हो? ताले चाबी बनाने का काम करता हूँ। ये मेरा आबाई पेशा है। ताले चाबियाँ? उसने दोहराया। कुछ लोहे का काम भी जानते हो? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। जब ताले चाबी का काम मंदा होता है तो सेफ बनाने का काम करता हूँ, और सेफ बनाने के लिए लोहे के काम से वाकिफ होना ज़रूरी है। कुछ कार के इंजन के बारे में भी तजर्बा है? बस यूं ही थोड़ा सा है, मैंने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि आखिर उसके इन सवालात का क्या मकसद है। मैं इंजन खोलकर उसे दोबारा बंद कर सकता हूँ। एक मर्तबा मैंने अपने डैडी की कार के लिए सिलेंडर हेड भी बनाया था। अगर तुम ये कर सकते हो, उसने मुझे दोबारा देखते हुए कहा, तो तुम कारों के बारे में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं अब उसके सवालात से बोर होने लगा था, इसलिए खिड़की से बाहर झांकने लगा। क्या वहां तुम्हें कोई मुलाजमत मिल गई है? जैनसन ने पूछा। मेरा मतलब है कि अगर तुम किसी नौकरी के तलाश में हो तो मैं भी तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ। कैसी नौकरी? मैंने कुछ हैरत से पूछा। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो लोहे का काम जानता हो और कारों की मरम्मत कर लेता हो। जैनसन ने जवाब दिया। गुज़िश्ता 2 साल से मुझे और लोला को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लोला मेरी बीवी का नाम है। मैंने इस साल फैसला कर लिया था कि मैं किसी आदमी को ज़रूर रखूंगा। तुम मुझे अपने काम के आदमी मालूम होते हो, मगर ये ख्याल रहे कि वो जगह बिल्कुल सुनसान और गैर आबाद है, और तुम्हें रात की ड्यूटी संभालनी होगी। करीब तरीन कस्बा वेंटोरथ का है, जो कि 20 मील दूर है, मगर तुम्हें खाना बड़ा मज़ेदार मिलेगा। लोला बहुत उम्दा खाना पकाना जानती है। वो इटली के रहने वाली है। तुम्हें इटली के खाने तो पसंद होंगे ही। मैं तुम्हें रहने के लिए एक अलहदा केबिन दूंगा। यहाँ रेडियो भी है, और मेरे पास एक फालतू टीवी सेट है, वो भी तुम ले लेना। जॉनसन ने पुरुमीद नज़रों से मेरी तरफ देखा। इसके अलावा तुम्हें $40 माहाना तनख्वाह भी मिलेगी, और चूंकि खाना पीना तुम्हारा हमारे जिम्मे होगा, इसलिए तुम ये रकम आसानी से पसंदाज कर सकते हो। मुझे फैसला करने में चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। ये एक बेहतरीन मौका था। अगर जैनसन से ना निभ सकी, तब भी 1-2 माह काम करके और कुछ रकम बचाकर मैं कहीं और जा सकता था। अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। कम से कम आजमा कर देखने में तो कोई हर्ज नहीं। बस बरखुरदार, समझो तुम मुलाजिम हो गए, जैनसन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक छोटे से बंगले, 2 छोटे छोटे और एक बड़े शेड, 3 पेट्रोल पंप्स और सड़क के दूसरी जानिब एक केबिन पर मुश्तमिल जगह का नाम था। तमाम इमारतों पर हल्का नीला रंग किया हुआ था। जॉनसन ने मुझे इशारे से बताया कि सड़क के दूसरी जानिब बना हुआ केबिन मेरा होगा। उसने बताया कि ये उसके वालिद ने अपने हाथ से बनाया था, और खुद उसकी पैदाइश वहीं हुई थी, और ये कि वो बड़ा खुशकिस्मत है कि ऐसे तन्हा मकाम पर रहते हुए उसे एक बड़ी सलीकामंद और मेहनत पसंद बीवी मिल गई है। वो अगर न होती तो वो कभी अपने बिजनेस में इतनी तरक्की नहीं कर सकता था। बंगले के करीब पहुंचकर जैनसन ने ट्रक का हॉर्न बजाया। ये इसलिए कि लोला को मालूम हो जाए कि मैं आ गया हूँ, उसने कहा। वो तुम्हें देखकर जरूर मुताज्जब होगी। वो हमेशा कहती रहती है कि हमें किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से मैंने चाहते हुए भी अभी तक किसी आदमी को नहीं रखा था। इटालियन लोगों को तुम जानते ही हो कि वो कितने किफायतशार होते हैं। मैं खुद भी रुपये के मामले में फजूल खर्च नहीं हूँ, मगर मेरी बीवी, वो तो पूरी कंजूस है। कहती है कि आखिर किसी आदमी की जरूरत ही क्या है। अगर मैं रातों को जागकर काम कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मगर अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। रात को जागकर मेहनत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। न जाने कितने बरसों से मैं 17-18 घंटे रोजाना काम करता चला आ रहा हूँ। ये जरूर है कि मैंने दौलत कमाई, मगर मुझे इस दौलत से कोई लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिला। आखिर आदमी दौलत किस लिए कमाता है? पहले तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए, और फिर जब ये हासिल हो जाए तो फिर उससे लुत्फ उठाने के लिए, मैंने जवाब दिया। ठीक कहते हो, जैनसन ने तायीद की। तो तहफ़्फ़ुज़ मुझे हासिल हो चुका है। मेरी उम्र इस वक्त 55 साल की है। अब तक मेहनत करता रहा, कमाता रहा, लेकिन अब मैं अपनी दौलत से कुछ लुत्फ उठाना चाहता हूँ। तुम यहाँ होगे तो मुझे और लोरा को गाहे गाहे वेंटोरस जाने का मौका भी मिलता रहेगा। ट्रक अब बंगले के करीब पहुंच चुका था। यहाँ एक बहुत बड़े बोर्ड पर जैनसन का इश्तिहार भी लगा हुआ था।
خبردار، ہوشیار، یہاں پیٹرول لینے کا آخری موقع ہے۔ اس کے بعد 165 میل تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ کھانے، ناشتے، کار کی مرمت اور صفائی وغیرہ کا بھی مکمل انتظام ہے۔ میں نے دیکھا کہ جگہ بہت اچھی اور نفیس ہے۔ سروس اسٹیشن، بنگلہ، کیبن، ہر چیز دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ چاروں طرف گھاس، پودے، پھولوں کی کیاریاں وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ میں نے تعریف کی تو جینسن خوش ہو گیا۔ میں اور وہ ٹرک سے اتر کر بنگلے کی طرف چلے۔ اگر میں اس جگہ کا مالک ہوتا اور میری ایک بیوی بھی ہوتی اور میں نے اسے اس طرح ہارن بجا کر اپنی آمد کی اطلاع دی ہوتی جس طرح جینسن نے دی تھی، تو میں ضرور یہ توقع کرتا کہ جب میں دروازے پر پہنچوں گا تو میری بیوی مسکراتے ہوئے میرے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ مگر کارل جینسن کے استقبال کے لیے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تم اپنے کیبن میں جاؤ، جینسن نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں شیو کرنے اور نہانے کی ضرورت ہے، پھر بھوکے بھی ہوگے۔ نہا دھو کر آ جاؤ، میں لنچ روم میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان کرتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کیبن کی طرف چل دیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہاں آرام سے رہنے کے لیے ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے شیو بنایا، غسل کیا۔ اتنے دنوں میں میری اچھی خاصی مونچھیں نکل آئی تھیں۔ میں نے انہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نہا دھو کر دوبارہ وہی کپڑے پہنے اور آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ مونچھوں نے کافی فرق پیدا کر دیا تھا۔ میں کیبن کے دروازے سے باہر آیا اور سڑک کے دوسری طرف بنی ہوئی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس لمبی سنسان سڑک کو دیکھا جو آگے بڑھ کر پہاڑوں کے پیچو خم میں غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں اپنے تحفظ کا احساس ہوا۔ پولیس مجھے آکلینڈ میں یا پھر قرب و جوار کے بڑے شہروں میں تلاش کرتی ہوگی۔ کسے خیال آ سکتا ہے کہ میں وہاں سے 1000 میل دور اس غیر آباد سی جگہ پر موجود ہوں۔ سڑک پار کر کے میں لنچ روم کی طرف بڑھا جو بنگلے کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے سامنے 10 اونچے اسٹول رکھے تھے جنہیں فرش میں باقاعدہ ٹھوک دیا گیا تھا۔ 5 میزیں بھی دیوار کے ساتھ ساتھ لگی رکھی تھیں۔ یہ ان گاہکوں کے لیے تھیں جو ذرا مہذبانہ طریقے پر کھانا چاہتے ہوں۔ کاؤنٹر کے اوپر بیئر اور سوڈے کے چھوٹے بیرل لگے ہوئے تھے۔ ایک شیشے کی الماری تھی جس میں کیک، پیسٹری، سینڈوچز، پیٹیز اور اسی طرح کی دوسری چیزیں تھیں۔ دوسری الماری میں برتن، گلاس، چھری، کانٹے اور نیپکن وغیرہ بھرے تھے۔ ہر چیز صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے سامنے دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس میں چاک سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، آج کا مینیو، فرائیڈ چکن، ویج اسٹک، فروٹ پائنیئر۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک نیم وا دروازے سے کوئی چیز فرائی کرنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ابھی جینسن کو اپنی آمد کے بارے میں متوجہ کرنے کے لیے کاؤنٹر پر ہاتھ مارنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں جینسن کی آواز آئی۔ دیکھو لولا، تمہیں اس طرح بگڑنا نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان اس جگہ کا پورا کام سنبھال سکتا ہے اور اس طرح ہم دونوں کو تفریح کے لیے وینٹورس جانے کے زیادہ مواقع ملتے رہیں گے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم اکیلی وہاں سینما دیکھنے جایا کرو۔ وہ کیوں؟ ایک باریک اور تیز زنانہ آواز نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم ایک شریف شادی شدہ عورت ہو، جبکہ وینٹورت میں ایسے لوگ بھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں وینٹورت میں دوسرے مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں؟ ہرگز نہیں، جینسن نے جلدی سے کہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تنہا عورت کے لیے سینما جانا، اور وہ بھی اتنی دور، درست نہیں۔ ہم اس آدمی کو رکھ لیں گے تو میں اور تم ساتھ ساتھ جا سکیں گے۔ یہ میں کچھ نہیں جانتی، لولا کی آواز آئی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں کسی اجنبی کو رکھنا نہیں چاہتی۔ مگر تم غلطی پر ہو، ہمیں ایک آدمی کی سخت ضرورت ہے۔ سوچو تمہیں کتنی مرتبہ رات کو سوتے سوٹنا پڑتا ہے۔ یہ شخص کام کرے گا تو ہم رات کو آرام سے سو سکیں گے۔ پھر بھی میں ناواقف آدمیوں کو یہاں رکھنا نہیں چاہتی، لولا نے جواب دیا۔ پھر وہ کام کرے گا تو تنخواہ بھی لے گا۔ تم نے اس طرح اپنا پیسہ کب سے لٹانا شروع کر دیا ہے؟ اس کی آواز کی تلخی اور نفرت محسوس کر کے میں دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا۔ چیخ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جینسن نے سخت لہجے میں کہا۔ کم سے کم اسے آزما کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر تمہیں اس کا کام پسند نہیں آیا تو ہم اسے علیحدہ کر دیں گے۔ ابھی یہ جھگڑا ختم کرو اور کچھ کھانے کے لیے دو۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قابل اعتماد آدمی بھی ہے یا نہیں؟ لولا کہاں چپ ہونے والی تھی۔ تم کہتے ہو کہ ہم اسے یہاں چھوڑ کر تفریح کے لیے وینٹورت جا سکتے ہیں، اور اگر وہ اس درمیان میں سب کچھ لوٹ کر چل دیا تو؟ میں نے سوچا کہ اب مجھے ان کو اپنی موجودگی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ میں دبے پاؤں دروازے تک واپس کیا اور دروازے کا پٹ کھول کر اسے زور سے بند کیا۔ بھاری قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کوئی ہے؟ میں نے پکارا۔ آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ چند لمحات گزرے، پھر جینسن کچن سے نکل کر باہر آیا۔
اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اوہ، تم آ گئے، اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اب وہ مجھے پہلے کے مقابلے میں زیادہ شریف صورت دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ کہو، کیبن پسند آیا؟ اس نے پوچھا۔ بہت زیادہ، میں نے تعریف کی۔ اور وہی کیا، تم نے یہاں ہر چیز کو سنوارنے میں بہت محنت سے کام لیا ہے مسٹر جینسن۔ جینسن نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اب بھی اپنی بیوی کی باتوں پر فکر مند ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ کھانا ابھی تیار ہوا یا نہیں۔ میرے لیے اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ تم مجھے بتا دو کہ کیا چیز کہاں رکھی ہے، پھر میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں ابھی لاتا ہوں، جینسن نے کہا۔ وہ اتنا شرمندہ سا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک خاک آلود پیکارڈ کار پیٹرول پمپ کے قریب آ کر رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ کیا میں اسے پیٹرول دے دوں؟ میں نے پوچھا۔ میں دے دوں گا، جینسن نے جواب دیا۔ تمہیں فوراً ہی کام شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم کھا پی لو، کام بھی ہوتا رہے گا۔ وہ باہر چلا گیا اور میں لنچ روم کی کھلی کھڑکی سے اسے پیٹرول دیتے دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے یوں ہی ذرا گردن موڑ کر دیکھا، مگر مجھے فوراً ہی پورا گھومنا پڑا۔ کچن کے دروازے میں ایک عورت کھڑی ہوئی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے بال سرخ تھے، چہرہ خوبصورت تھا، اگرچہ دہانہ بڑا اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن صورت کے اعتبار سے زیادہ حسین نہ ہونے کے باوجود اس کا جسم جسمانی حسن کا بہترین شاہکار تھا اور اتنی زیادہ جنسی کشش رکھتا تھا کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا تھا۔ عمر کے اعتبار سے وہ مجھے 30 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں بلا کی چمکدار تھیں۔ ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے کہ جینسن آ گیا۔ اس نے ہمارا تعارف کرایا۔ کھانا تیار ہو تو لے آؤ، جینسن نے اس سے کہا۔ لولا واپس کچن میں چلی گئی۔ پھر جب میں اور جینسن ٹرک سے میٹل اسکریپ اتار رہے تھے تو اس نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اس سے پہلے کھانا کھانے کے دوران جب میں نے اس سے اپنے فرائض کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا کہ اگر میں گیریج اور پیٹرول پمپ کا کام سنبھال لوں تو وہ اور لولا لنچ روم پر زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ نیز یہ کہ مجھے ہفتے میں 3 راتیں مستقل نائٹ ڈیوٹی دینی ہوگی اور 2 راتوں کو ایک ہفتہ چھوڑ کر ہر دوسرے ہفتے کوئی بھی مرمت وغیرہ کا کام آئے تو اسے مجھے سنبھالنا ہوگا، اور یہ کہ باہر کی تمام صفائی ستھرائی بھی میرے ذمے رہے گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے مجھے ٹرک سے میٹل اسکریپ اتارنے میں مدد دینے کے لیے کہا۔ اس وقت تک سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبنے لگا تھا اور ہوا میں لو کے آثار کچھ کم ہو گئے تھے۔ ٹرک سے اسکریپ اتارتے ہوئے جینسن لولا کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ تمہیں اس کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا۔ وہ ہمیشہ سے سارے کام اپنے ہاتھ سے کر کے خوش ہوتی ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ ہم کسی آدمی کو مدد دینے کے لیے رکھ لیں، مگر وہ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ آخر اسے کیا اعتراض ہے۔ تم اس کی باتوں کا کچھ خیال مت کرنا، 1-2 دن میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ ظاہر ہے کہ میرے بولنے کا کچھ جواز بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہم ایک مشین ٹرک سے اتار رہے تھے۔ مجھے جینسن کی طاقت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے اس بھاری مشین کو یوں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی کھلونا تھی۔ مشین اتار کر شیڈ میں رکھنے کے بعد جینسن نے مجھے ایک سگریٹ دیا اور ایک خود سلگا کر پینے لگا۔ کیا تمہارے خیال میں لولا ایک حسین عورت نہیں ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ہاں، میں اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ ہم دونوں عجیب اتفاق سے ملے تھے، جینسن نے کش لیتے ہوئے کہا۔ 2 سال پہلے وہ ایک گرے ہاؤنڈ بس سے اتر کر لنچ روم میں داخل ہوئی۔ میں اس وقت بالکل اکیلا کام کر رہا تھا۔ 2 ہفتے پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھ اکیلے پر سارا کام آ پڑا تھا۔ اس نے سینڈوچز اور کافی مانگی، بس یہاں 20 منٹ کے لیے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا موقع دینے کے لیے رکی تھی، اور سب کے سب مسافر لنچ روم میں گھس پڑے تھے۔ کوئی کافی مانگ رہا تھا، کوئی سینڈوچز طلب کر رہا تھا، کسی کو پائی درکار تھی۔ میں اتنا مصروف تھا کہ اپنے سر پیر کا ہوش نہیں تھا۔ پھر اچانک وہ کاؤنٹر کے پیچھے آ کر میرا ہاتھ بٹھانے لگی، اور اس پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ جیسے وہ ہمیشہ سے یہی کام کرتی چلی آ رہی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بس کی روانگی سے پہلے ہی تمام مسافروں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز مل چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں وہی احساس پیدا ہوا جو تمہیں دیکھ کر ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اسے ملازمت کی خواہش ہو تو میں اسے اپنے یہاں جگہ دے سکتا ہوں۔ پھر تمہاری طرف اس نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کام کرنا منظور کر لیا، بس اس کے بغیر ہی روانہ ہو گئی۔ میں نے اسے رہنے کے لیے کیبن دے دیا۔
پھر جب اسے کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تو میں کچھ سوچنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا تنہا یہاں کام کرنا اور دن رات رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے ابھی سے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ ایک شام میں نے اس سے تفصیلی گفتگو کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اسے یہ جگہ پسند ہو اور ہمیشہ یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اس طرح اسے ایک گھر مل جائے گا اور اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد وہی اس جگہ کی مالکہ ہوگی۔ وہ مجھ سے 23 سال چھوٹی تھی اور مجھے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑا تھا، لیکن چونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہمیں بدنام کریں یا وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلی جائے، اس لیے تمام باتوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد مجھے یہی فیصلہ سب سے اچھا اور مناسب معلوم ہوا۔ بہرحال اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس طرح میں نے اس سے شادی کر لی۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر ایک کار پیٹرول پمپ کے پاس رکی۔ میں اپنے پہلے گاہک کو پیٹرول دینے چلا گیا۔ میں نے کار میں پیٹرول ڈالا، ونڈ شیلڈ صاف کیا، ٹائر چیک کیے۔ مجھے معلوم تھا کہ جینسن شیڈ سے باہر کھڑا ہوا مجھے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ سب کرنے کے بعد کار میں نگاہ ڈالی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا دانت کلید رہا تھا۔ کیا آپ ٹراپیکا جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہاں آپ 3-4 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے رات کے 10-11 بج جائیں گے۔ میرا مشورہ مانے تو یہاں ضرور کچھ کھا پی لیں، ہمارے لنچ روم میں بہترین کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ موٹے آدمی نے پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا۔ مشورہ برا نہیں، اس نے کار سے اترتے ہوئے جواب دیا اور لنچ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جینسن کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے میری پیٹھ ٹھوکی۔ ابھی میں کھڑا اسے جاتے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک کیڈیلک کار آ کر رکی۔ کار میں ایک عورت اور ایک مرد سوار تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر پیٹرول ڈالنے لگا۔ کیا یہاں ہم منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ مرد نے پوچھا۔ ضرور، منہ ہاتھ دھوئیے اور اگر بھوک محسوس ہو رہی ہو تو لذیذ ترین ویل اسٹیک اور اسپیگٹی بھی کھائیے، بہترین اٹالین کھانے۔ ٹراپیکا میں بھی آپ کو ایسے کھانے نہیں ملیں گے۔ کھانے کا نام سن کر عورت کو بھوک لگنے لگی۔ اس نے میری تائید کی اور دونوں اتر کر لنچ روم میں چلے گئے۔ 10 منٹ بعد 2 بڑی بیوگ اسٹیشن ویگن کاریں آ کر ٹھہریں۔ ان دونوں میں 10 آدمیوں کی ایک پارٹی سفر کر رہی تھی۔ میں نے پیٹرول ڈالتے ہوئے ان کے سامنے بھی کھانے کی تجویز رکھی اور فرائڈ چکن کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ سب کے سب لنچ روم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ فوراً ہی 2 ٹرک نمودار ہوئے۔ ان کے ڈرائیوروں سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ خود ہی اتر کر اندر چلے گئے۔ جینسن پریشان سا چہرہ لیے باہر نکلا۔ جیک، اس نے کہا، تمام اسٹیک ختم ہو چکے ہیں اور صرف ایک چکن باقی رہ گیا ہے۔ ذرا اپنی لچھے دار باتیں کم کر دو۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمام کھانا ختم ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ رات کے وقت عموماً 3-4 گاہکوں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن تمہاری کوشش کی وجہ سے آج 15 آدمیوں نے کھانا کھایا ہے۔ تو کیا تم زیادہ گاہک نہیں چاہتے؟ کیوں نہیں؟ اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ مگر مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہاری رفتار اتنی تیز ثابت ہوگی۔ کل میں تمہاری اس رفتار کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہوں گا۔ لولا اور میں وینٹورت جا کر سارا ضروری سامان خرید لائیں گے۔ ویسے اب بھی انڈے اور بھنا گوشت کافی موجود ہے، ذرا ان دونوں کو بیچنے کی کوشش کرو۔ وہ واپس لنچ روم میں چلا گیا۔ اس کے بعد پرائیویٹ کاریں آنا کم ہو گئیں اور ٹرک زیادہ آنے لگے۔ وہ سب پرانے گاہک تھے اور مجھے ان سے کھانے کی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 10 بجتے بجتے ٹرکوں کی آمد بھی کم ہو گئی۔ 10:20 تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب کوئی ٹرک یا کار نہیں آئی تو میں پیٹرول پمپ چھوڑ کر لنچ روم میں چلا گیا۔ لولا موجود نہیں تھی، البتہ کچن سے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ 2 ٹرک ڈرائیور پائی کھا رہے تھے۔ جینسن برتن سمیٹنے میں مصروف تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ نہیں، تم کافی کام کر چکے ہو، جا کر آرام کرو۔ آج رات میری ڈیوٹی ہے، کل تمہاری ہوگی، اس نے جواب دیا۔ لولا ابھی تک بڑبڑا رہی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ 1-2 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کل صبح 8 بجے سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لینا۔ ضرور، میں نے کہا۔ سڑک کراس کر کے اپنے کیبن میں پہنچا اور کپڑے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مگر ذہن میں اتنے خیالات تھے کہ نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میرا بستر کیبن کی کھڑکی کے برابر بچھا ہوا تھا، جہاں سے سڑک کی دوسری جانب بنگلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے بنگلے کے ایک کمرے میں روشنی ہوتے دیکھی۔ روشنی ایک کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میں نے کھلی کھڑکی سے لولا کو کمرے کے درمیان میں کھڑے سگریٹ پیتے دیکھا۔ سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں بجھا کر وہ اپنے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن نکالنے لگی۔
सिमटे हुए सुर्ख बाल उसके सर से फिसलते हुए कमर तक चले गए। मैं अब उठकर बैठ गया और उसे बड़े गौर से देख रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थीं। वो मुझसे सिर्फ 30 फुट के फासले पर सिंगार मेज के आईने के सामने बैठी अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। इससे फारिग होकर वो खिड़की के करीब आई और एक डोरी खींचकर खिड़की का पर्दा गिरा दिया, मगर इसके बावजूद मैं खिड़की के पर्दे पर उसके साये को लिबास उतारते देख सकता था। यहाँ तक कि वो कपड़े उतारकर बिजली बुझाते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई। उस रात मैं कुछ ज्यादा नहीं सो सका।